बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। मौसम बदल रहा है ना, वो कहते हैं कि सर्दी आ नहीं रही, सर्दी आ गई है। आप ट्रैवल कर रहे हो, रोड साइड पे हो, घर के अंदर मौजूद हो, ऑफिस में हो या अपने वर्क स्टेशन में हो, कहीं भी जा रहे हो या आ रहे हो, अब सर्दी का एहसास हो रहा है। कल मैं मोटरवे पे था, ट्रैवल कर रहा था। इस्लामाबाद का मौसम बड़ा खूबसूरत है, लेकिन मोटरवे पे लग रहा था कि बारिश अभी आई कि आई। हवा बहुत ठंडी थी, पत्ते उड़ के कभी इधर कभी उधर जा रहे थे। आपको फील हो रहा था कि मौसम एकदम से तब्दील हुआ है, क्योंकि मरी में पहली बर्फ़बारी हो गई है, तो उसके इफ़ेक्ट्स ट्विन सिटी इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो आ ही रहे हैं। अब वो ट्रैवल करते हुए लाहौर की तरफ भी आ रहे हैं। तो आज हम सब कह रहे थे कि कल भी अच्छी खासी ठंडक थी, आज भी ठंडक हो गई है, तो सर्दी चले शुक्र है आना शुरू हो गई है। अब एहसास होने लग गया गर्म कपड़े पहनने चाहिए। आज की लाइट सी बात थी जिससे हमने आगाज़ किया, और आपको पता है कि हम अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको बताया करते हैं। तलावत कुरान करीम से आज भी आगाज़ करेंगे, करने का काम बताएंगे, सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। आज की गुफ्तगू जो हमारी होगी उस मौजू के हवाले से भी बताएंगे, लेकिन किताब आपको पता है मुस्लिम लाइब्रेरी में शामिल करते हैं, उसके हवाले से भी जिक्र होगा। आज का टॉपिक भी हमारा बहुत अहम है, और वो है फौतगी पर खाना कौन देगा। वफात वाले घर में जो एक ज़िम्मेदारी बन जाती है, और कुछ लोग अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम नहीं देते। इस पे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। ये सेगमेंट लाजमी देखिएगा, और आपका पसंदीदा सेगमेंट ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी शामिल किया जाएगा, और हमदनात भी शामिल किए जाएंगे। बल्कि अब तो हमें ऐसे भी कमेंट्स मिलने लगे हैं कि जी ख्वाबों की ताबीर के हवाले से इल्म कहाँ से हासिल किया जा सकता है। तो शायद हाशिम यज़मानी साहब बता ही दें, आज उनसे ये भी सवाल कर लेंगे। ले जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए जैसा कि हमें ताउन हासिल रहता है, आज भी सुबह वतन आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल है सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का, दारुस्सलाम इंटरनेशनल का और हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड का हमें ताउन हासिल है। इनके इश्तराक से, इनके ताउन से प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है, जैसे कि अभी आपने डिस्प्ले में भी देखा। आपकी सहूलत के लिए आपने हमें कॉल करनी है, अपने सवालात के जवाबात जाने हैं या अपनी उलझन के बारे में हमसे गुफ्तगू करनी है, तो शरई और दीनी रहनुमाई के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 042-111-700-000 पे, 042-111-700 और 000 पे डायल कीजिए, हमसे गुफ्तगू कीजिए। लेकिन प्लीज़ बराए मेहरबानी टीवी की आवाज़ बंद कर दिया करें, टीवी का वॉल्यूम स्विच ऑफ कर दिया करें। अपनी आवाज़ सुनेंगे, हमारी आवाज़ भी इको होगी, ना आप समझ पाएंगे ना हम समझ पाएंगे, और इसी तमाम झंझट में लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम है। ये सब कुछ आपको जहन में रखना है। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप पे रब्ता करना चाहते हैं तो एक नंबर हमने और भी जारी कर दिया है, 0321-565-2000, जैसा कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं। 0321-565-200। इस पे आप अपना ऑडियो मैसेज भेजिए, अपना रिटन मैसेज भेज दीजिए, जो सवालात आप जानना चाहते हैं 24/7 मुफ्तियान कराम आपको इसका जवाब भी देते हैं। और अगर सुबह वतन के सेगमेंट के बाद, इस प्रोग्राम के बाद भी आप रब्ता करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। इन दोनों नंबर्स पर रब्ता करके आप पैगाम टेलीविज़न के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। और आपको पता है पीर और जुमेरात का रोज़ा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। हमारे लिए बेहतरीन मौका है, जब तक ज़िंदगी है, सेहत है, बर्दाश्त है, क़ुव्वत है, तो हमें रोज़ा भी रख लेना चाहिए। इसका अलहदा से अजर और सवाब भी है। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनका तारुफ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ अब्दुल हलीम बिन अब्दुल हमीद साहब, इनको खुशामदीद कहेंगे। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? माशाअल्लाह। और इनके साथ आपकी हमारी पसंदीदा शख्सियत मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर, डॉक्टर भी कह लेते हैं आज इनको, तो डॉक्टर साहब को भी अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? खैरियत से हैं? शुक्र। अभी डॉक्टर साहब ना कहें। अच्छा चले, असल में मेरे पास जो क्यू है ना आपके इंट्रोडक्शन की, वो इतनी लंबी है कि मैं चंद एक लफ्जों पे इक्तफा कर लेता हूँ, तो समटाइम्स मुझे लगता है शायद कोई बात रह ना जाए, गुस्ताखी ना हो जाए। ले जी, इनको खुशामदीद कहने के बाद हम बरकतें समेटते हैं तलावत कुरान करीम सुनने की। हाफिज़ साहब से गुजारिश है, आगाज़ कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला
أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह हाफ़िज़ साहब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। भट्टी साहब एक लम्हा ज़ाय किए बगैर खुलासा बयान कर दीजिए। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ामी भाई कारी साहब ने सूरत क़यामा की तिलावत फरमाई है। ये सूरत दरअसल अकीदा आखरत की याद दहानी है कि वो मक्का वाले जो ये मानते ही नहीं थे
کہ مرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ بھی اٹھیں گے. وہ کہتے تھے یہ ہڈیاں تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گی, یہ کہاں سے اٹھیں گے, کون اٹھائے گا؟ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اللہ تمہارے ایک ایک پورے کو بھی سیدھا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. بے شک. ہڈیاں تو بڑی بڑی ہیں, یہ پورے جو چھوٹے چھوٹے ہیں اللہ ان کو بھی برابر کرے گا. اور قیامت والے دن جب ہولناکیاں دیکھے گا یہی منکر آخرت کا, جب وہ دہشت ناک مناظر دیکھے گا تو پھر کہے گا ہائے میں کہاں جاؤں, بھاگ کر کہاں جاؤں, فرار کی کوئی جگہ تو ملے, لیکن اللہ کے علاوہ پناہ گاہ بھی کہیں نہیں ہوگی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقیدہ آخرت پر پکا اور ٹھوس ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آج کی کتاب جس کے بارے میں آپ کو بتائیں, دیکھیں کتنا خوبصورت نام ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیرت مبارکہ سے آشنائی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اسی سے قوموں کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے اور یہ عروج اور غلبے کی حکمت عملی ہے. یہ شعور اور آگاہی کا ایک درس ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دلوں میں جاگزیں کرنے کا ایک بنیادی سبب ہے. سیرت مبارکہ پر یہ کتاب نوجوانوں کے لیے لکھی گئی تھی اور آج بھی تعلیمی اسلوب میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی کتابوں میں اس کا نام ہے. مدارس میں یہ شامل نصاب ہے. اس کتاب کو ضرور 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 پڑھنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کتاب حاصل کر سکیں, دارالسلام کے تمام شو رومز پر یہ دستیاب ہے, اور آن لائن اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پہ جائیے اور وہاں یہ کتاب آپ کو مل جائے گی, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتاب کو اب ہم ایسے ڈسپلے کر دیا کرتے ہیں تاکہ خوبصورتی سے وہ ہمیں نظر بھی آتی رہے. نعیم صاحب, کیا میں ٹھیک جگہ رکھ رہا ہوں؟ بتائیے. اوکے ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. بڑی صاحب, آج کا کرنے کا کام بھی بتا دیجئے. آج کے کرنے کا کام بھی آخرت اور دنیا کی بندشیں کھولنے کا ایک وظیفہ ہے. ماشاءاللہ. آخرت کا تذکرہ قاری صاحب نے ہمیں یاد دلایا, طویل صورت تلاوت فرمائی جس میں قیامت کے مناظر ہیں, قیامت کا تذکرہ ہے, قیامت والے دن جی اٹھنے کا بیان ہے. اس روز بھی بہت ہی مشکلات ہوں گی, بڑے سخت سخت مواقف آئیں گے, اور دنیا میں بھی بندشیں ہیں, کاروبار نہیں چل رہا, بیماری نہیں جا رہی, بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے, بچے پڑھ نہیں رہے, کئی قسم کی مشکلات ہیں, بندشیں. ان بندشوں کو کھولنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو آپ پڑھتے کس وقت تھے, اس وقت جب آپ رب العالمین کے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کرتے تھے. رب العالمین جب اپنے عرش سے نزول فرماتا اپنی شان کے مطابق اور آسمان دنیا پر تشریف لے آتا, اور جس وقت رب العالمین کہہ رہا ہوتا ہے نا میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو, کیا چاہیے, کیا لینا ہے لے لو, اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تو 10 دفعہ کہتے اللہ اکبر, 10 دفعہ کہتے الحمدللہ, 10 دفعہ کہتے سبحان اللہ وبحمدہ, 10 دفعہ کہتے سبحان الملک القدوس, 10 دفعہ کہتے استغفر اللہ, 10 دفعہ کہتے لا الہ الا اللہ. یہ سارے کلمات میرے رب کی شان ہے, میرے رب کی صفات پر مشتمل ہے, میرے رب کی حمد ہے, میرے رب کی تسبیح ہے. جب اللہ کی تعریف کر لی, حمد و ثنا کر لی, تو اس کے بعد 10 دفعہ یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اے اللہ میں دنیا کی بندشوں سے اور قیامت والے دن کی مشکلات اور بندشوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو ہر قسم کی بندش, کاروباری ہو, گھریلو ہو, باہر کی ہو, اندر کی ہو, جو بھی بندش ہے, ہر قسم کی دکھ تکلیف پریشانی سے یہ دعا اس وقت جب رب خود کہہ رہا ہو کہ آؤ مانگو, اس وقت مانگے اٹھ کر, تو اللہ کی رحمتیں حاصل ہوں گی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد شروع کرنے سے پہلے یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. تو یہ 10 دفعہ دعا مانگیں تو پھر قبول کیسے نہیں ہوگی جب رب العالمین خود قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور خود پکار رہا ہے اپنے بندوں کو کہ مانگو, اور بندہ بڑے اصرار سے, بڑے لگاؤ سے 10 دفعہ یہ کلمات زبان سے کہے اور پوری سینس کے ساتھ کہے کہ اللہ میری بندشیں کھول دے, تو انشاءاللہ سب کھل جائیں.
ٹھیک ہے، ایک پہلے کالر ہیں، ان کی جانب جانے سے پہلے جلدی سے کچھ کمنٹس شامل کر لیتے ہیں۔ علی الیاس ملک کہتے ہیں جی السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مفتی اجمل صاحب کی طبیعت اب کیسی ہے؟ جی وعلیکم السلام، خیریت سے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پیارے انکل اجمل صاحب کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ اور بارک اللہ۔ آگے دینی باتیں ہیں وہ بھی ہمیں السلام علیکم کہہ رہی ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی پہلی کالر آزاد کشمیر سے کال کر رہی ہیں، مریم ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مریم، آل دا وے فرام آزاد کشمیر سے کال کر رہی ہیں، شکریہ آپ نے کال کی۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی آپ میرا جی صاحب سے اتنے دیر سے بات کرنا چاہیے تھی، بتا نہیں سکتی، پیریوں سے بات ہو گئی ہے۔ چلیں خوش ہو جائیے، ماشاءاللہ بات ہو گئی، وہ آپ کو سن پا رہے ہیں، پوچھ لیجئے سوال آپ۔ میرا یہ مسئلہ ہے، میری شادی کو 9 سال ہو گئے جی اور میری اولاد کا مسئلہ ہے۔ میرا 4 مہینے کا حمل ہوتا ہے، 5 مہینے کا حمل ہوتا ہے، میرے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے میں وظیفہ بھی کرتی رہتی ہوں، چیک اپ بھی کراتی رہتی ہوں، لیکن ابھی پھر میرا تھوڑا مسئلہ ہے، تو مجھے مفتی صاحب سے یہ کہنا تھا کہ مجھ کوئی وظیفہ، کوئی صدقات وغیرہ بتا دیں۔ تو ابھی میرا 6واں مہینہ چل رہا ہے، اس کے لیے میں بہت پریشان بھی رہتی ہوں۔ میری بہن آپ پریشان بالکل نہ ہوں، مشکلات کے بعد آسانیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، آپ روئیں نہ اور اپنی امید نہ چھوڑیں۔ آپ نے کال کی، انشاءاللہ ہم آپ کا جواب لیتے ہیں سوال کا۔ تھینک یو مچ فار کالنگ۔ بڑی سا پریشان ہے ہماری بہن۔ اللہ تعالیٰ جی ہماری بہن کو نیک سالے بیٹے اور بیٹیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو میری بہن آپ ان دنوں میں اپنے سجدوں میں اپنی تہجد کے ٹائم پر اٹھ کر دعا کریں، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اللہ نیک سالے بیٹا عطا فرما، تندرست صحت والا۔ جی تو اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ، ضرور دیں گے، دل چھوٹا نہ کریں، اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ۔ اور جو بچے آپ کے اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا میں نہیں آئے، وہ تو آپ کے لیے ذخیرہ جنت بن گئے ہیں۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے خواتین سے کہا کہ وہ خاتون جس کے 3 بچے اللہ کو پیارے ہو جائیں بچپن میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی، اور وہ ان پر صبر کرے تو اللہ اس کو جنت دے دے گا۔ تو ایک خاتون نے اللہ کے نبی جس کے 2 بچے فوت ہوئے، تو آپ نے فرمایا 2 کی بھی یہی بشارت ہے۔ تو میری بہن، ایک تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی جنت کی بشارت ہے، اس کے بعد ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سالے بیٹا دے، اور تیسری بات اس کا میڈیکل علاج بھی موجود ہے، اور خصوصاً دیسی ادویات جو ہیں، اس کو 18 کی بیماری کہتے ہیں، جی تو اس کے علاج بھی آپ کروا لیں اور دعا بھی ساتھ ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک سال اولاد عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسباب بھی ضرور کریں، جس طرح اگر کوئی بیماری کا معاملہ تو اس کا علاج بھی ضرور کریں۔ کیوں بڑی صاحب، ایم آئی رائٹ؟ ایسے ہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کی اللہ تعالیٰ دعا ضرور سنیں گے اور اچھی اولاد بھی ملے گی، اور پھر ہمیں کال کر کے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اولاد سے نوازا۔ انشاءاللہ۔ بڑی صاحب، ریٹن میں سوال ہے، جائے نماز پر نام لکھوانا کیسا ہے؟ ایسا جائے نماز تحفے میں ملے تو اس پر نماز پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ یہ ایک بہت غلط ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے۔ ایک جائے نماز مجھے بھی گفٹ میں ملا ہے، جی اس کے سینٹر میں سجدے والی جگہ پر نام لکھا ہوا ہے۔ یقین مانے پوری نماز خراب ہوئی کہ نماز میں بار بار اسی نام کے ڈیزائن پر، اس کے نام کے میننگ پر، اس نام کی طرف توجہ جاری ہو نماز میں، اور ہی نہیں۔ نام آپ کا لکھا ہوا ہے بڑی صاحب؟ اچھا، نام لکھا ہوا ہے، کسی کا بھی لکھا ہوا ہے، کسی نے خریدا بازار سے، وہ مجھے گفٹ میں بھیجا کسی عمرے میں تھے صاحب نے، تو وہ نام جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، پلین ہونی چاہیے جائے نماز۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سامنے لٹکا ہوا پردہ بڑی غصے سے آپ نے پھاڑ کے پھینک دیا، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً معافی مانگی، اللہ کے رسول میرے سے گستاخی کو بے ادبی ہوگی تو معاف کر دیں۔ فرمایا اس کے اوپر جو ڈیزائن بنے ہوئے ہیں پوری نماز میں اس میں مجھے مشغول رکھا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو نماز میں توجہ بانٹے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے بڑا خوبصورت لباس گفٹ کیا، اس کے اوپر بھی ڈیزائن بنے ہوئے تھے، تو آپ نے نماز کے بعد وہ اتارا اور کہا یہ اسی صحابی کو واپس کرو، اس کو کہو تمہارے پاس جو سادہ ہے نا، 2 لباس اس نے خریدے تھے بازار سے، جو سادہ سا تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا، جو خوبصورت تھا وہ اللہ کے نبی کو گفٹ کیا۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ نہیں چاہیے ڈیزائن والا، یہ تو نماز میں توجہ نہیں رہنے دیتا، بار بار اس کے ڈیزائنوں کی طرف دھیان چلا جاتا ہے۔ تو نماز میں اگر سجدے والی جگہ پر، جہاں پر آپ نے ہر وقت نظر بھی رکھنی ہے،
وہیں پر وہ نام لکھا ہو تو اس کے ڈیزائن، اس کے پھول، اس کے رنگ، اس کے اگر بڑی معنی، صاحب سائٹ پہ لکھا ہو کہیں، نہیں بالکل بھی نہیں، بالکل جائے نہیں نماز ہونا چاہیے۔ سادہ، جتنا سادہ ہوگا اتنا ہی بہترین لیکن بڑی صاحب ایسی بھی جائے نماز ہیں کہ جن کے اوپر بہت زیادہ وہ کشیدہ کاری اور وہ میں وہی کشیدہ کہہ رہا کاری ہوں I نا don't know کہ right وہ word بندہ ہے کہ ڈیزائن ہی دیکھتا ڈیزائن بہت بنے ہوتے ہیں، ڈیزائن ہی دیکھتا رہ جاتا ہے، تو نماز میں خشوع و خضوع نہیں آتا، جبکہ نماز میں جب اللہ سے کلام کرنی ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی، تو اس میں خشوع ہونا چاہیے، پلین ہونا چاہیے، ہونا یکسوئی آپ کی ہاں عبادت جی، کی طرف ہو سکے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، غلام شبیر صاحب لاڑکانہ سے کال کر رہے ہیں، شکریہ آپ نے کال کی، پوچھ لیجئے سوال اپنا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ پہلے تو میں مفتی صاحب سے دعا لینا چاہتا ہوں، اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ اور دوسرا یہ کہ پہلے میں معذرت کروں کہ رمضان شریف میں ایک پروگرام دو میں نے اٹینڈ کیے تھے کال کی وجہ سے، تو میں نے مطلب یہ کہا تھا کہ بھٹی صاحب ایسا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، ادب احترام کے ساتھ مفتی صاحب سے میں معذرت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر چلے، دے، اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے برکتیں خیر دے۔ دے۔ اور آمین آمین۔ سر یہ میرا سوال یہ ہے کہ درود ابراہیم جو ہے وہ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام پڑھنے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اگر ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 مرتبہ صبح اور 10 شام کو پڑھیں تو وہ انشاءاللہ ہم کو شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوگی۔ ٹھیک ہے غلام شبیر صاحب، یہ تو آپ کا سوال ہو گیا، لیکن ویسے ہی میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان سے محبت کا اظہار تھوڑی سی محبت سے کرتے ہیں کہ بے تحاشا محبت سے کرتے ہیں؟ بے تحاشا محبت سے، بالکل۔ تو پھر اب آپ کو آپ کے اس سوال میں جواب مل چکا ہے ویسے، جی صحیح۔ لیکن بہرحال شکریہ آپ نے سوال کیا، اور یہ آپ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ بھی کیا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس پہ معذرت کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ فار کالنگ۔ بٹ جب دو سبق ہیں ان کی باتوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے، اللہ جزائے خیر دے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے باقاعدہ پوچھا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے، سلام کا طریقہ آپ کو ہم نے سکھا دیا ہے، ہم نے سیکھ لیا ہے۔ نماز میں جب اتشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ سلام کا طریقہ تو ہمیں آ گیا ہے، تو درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ نے باقاعدہ سکھایا کہ تم اس طرح سے کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو جو کلمات صحابہ نے باقاعدہ سیکھے اور آپ نے باقاعدہ سکھائے، ان کے برابر کوئی کلمات نہیں ہو سکتے، اگرچہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہی ہے، اس پر بھی اللہ کی رحمتیں ملیں گی، برکتیں ملیں گی، لیکن جو کلمات آپ کی زبان مبارک سے باقاعدہ سکھائے گئے ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بڑی صاحب آپ نے بھی جب کہا نا کہ جو کلمات آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سکھائے گئے، ایسی لذت محسوس ہوتی ہے نا، آپ محسوس تو کریں ان باتوں کو، بڑی خوبصورت فیل آتی ہے۔ ایسی خوبصورت باتیں اور بھی کریں گے، آپ کے سوالات جوابات اور آپ کی کالز بھی ہم ریسیو کرتے رہیں گے۔ ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس زبردستی غلط طریقے سے آتا ہے تو بیوی کے لیے شرعی رہنمائی کیا ہے؟ بیوی کو اپنے خاوند کو تعلیم دینی چاہیے، جو سنت طریقہ ہے وہ بتانا چاہیے، شرعی احکام بتانے چاہیے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر خاوند زبردستی کرے، عورت مجبور ہو، تو پھر گناہ بھی سارا اسی کو ہوگا، عورت کو تو معافی ہوگی انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے. دینی باتیں آئی ڈی سوال کرتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ شادی پر جو مہندی کی رسم کرتے ہیں اور دلہے کے ساتھ جو سڑ والا بنا، آئی گیس یہ شہبالا کہنا چاہ رہے ہیں، شہبالا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بناتے ہیں اور دودھ پلائی کی رسم کرتے ہیں، کیا یہ کرنی چاہیے یا بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے؟ شریعت کیا رہنمائی دیتی ہے؟ شریعت اس قسم کے چونچلوں سے پاک ہے. جی یہ ہماری غیر ملکی تہذیب کو دیکھا دیکھی تمام رسمیں ہیں جو ہماری شادیوں کا حصہ بن گئے ہیں. اسلام میں اس قسم کے تکلفات اور اس قسم کے چونچلے بالکل بھی نہیں ہیں. سادہ سی شادی ہے، سادہ سی تقریب ہے جی جس میں بالکل دولہا دلہن اور 2 گواہ اور لڑکی کے والدین ہو جائیں تو بس کافی ہے، اور اس میں کسی قسم کا تکلف کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو دعوت ولیمہ جو ہے یہ ہے سنت. جی اس کے علاوہ یہ مہندی، یہ گانا، یہ ڈھولک، یہ شبالہ، یہ فلاں اور پھر ان رسومات کی وجہ سے لڑائیاں اور پھر جھگڑے اور پھر نفرتیں، اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے. سنت طریقے سے شادی کریں سادگی کے ساتھ، اور اس کے بعد دولہا اپنی استطاعت کے مطابق عزیز و اقارب کو دعوت ولیمہ کھلائے. تو یہ ہے شادی کا طریقہ. ٹھیک ہے جی. کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوید بیٹا کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ ماں جی میں ٹھیک ہوں. یاسمین صاحبہ بہاول نگر سے آپ کال کر رہی ہیں، حکم کیجئے، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ میری جوڑی سلامت رکھے، مفتی صاحب کو اور آپ کو. جزاک اللہ. صاحب کو میرا سلام بھی. آمین. وعلیکم السلام. حکم کیجئے. میرا نا مسئلہ ہے، کمر کا بڑا مسئلہ بن گیا، ہڈیاں درد کرتی ہیں اور مورے کا مسئلہ بھی بن گیا، 2-3 مورے خراب ہو گیا، زیادہ بیٹھ نہیں سکتی. تو وظیفہ بتا دیں مفتی صاحب. اور دوسرا 7 دن لازمی دعا کرنی ہے. میں سفارش کر رہی ہوں مفتی صاحب سے، اگلے ہفتے مجھے پتا چل جائے گا بھی آرام آئے یا نہیں. مفتی سے دعا کرنی ہے، میں دعا نہیں لینی، دعا کرانی ہے مفتی صاحب سے. جی ضرور نہیں ضرور. میں نے ایسا پورا جانا، میری دعا کرے. 7 دن لازمی کرنا آپ نے، میرا بیٹا کرنا ہے اور مفتی صاحب نے کرنی ہے. جی مجھے یقین ہو جائے گا میں ٹھیک ہو گئی ہوں. دوسرا یہ پوچھنا تھا، میں نے سورۃ فاتحہ بچپن سے ذکر کرتی رہی تھی، مجھے بہت پسند ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. وہ خاص دنوں میں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. بڑا اچھا ہنستے ہیں، آپ کے بال آ رہے ہیں ماشاءاللہ، نظر آتے ہیں، بڑے پیارے لگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خوش رکھے میرا بیٹا. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی بہت شکریہ بہت شکریہ ماں جی. رکھے میرا بیٹا. آمین آمین. اللہ آپ کو زندگی صحت دے، اور ایسی مائیں ہماری جو ہمیں دعائیں دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو زندگی صحت دے. کتنے مان سے انہوں نے کہا، اور یہ مان ہم انشاءاللہ ضرور قائم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. بڑی صاحب فرمائیے پلیز. یہ تو بڑی اہم ڈیوٹی لگ گئی ہے، اہم ڈیوٹی، اور یہ کرنا بھی پڑنا ہے اب لازمی. اچھا اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا میں اتنا اثر ڈال دے آمین کہ آمین اللہ تعالیٰ ہماری التجا اور دعا قبول کر لے اور ماں جی کو صحت اور تندرستی سے نواز دے. آمین آمین. اور اللہ رب العالمین سے گزارش ہے، دعا ہے، التجا ہے کہ ماں جی کو صحت اور تندرستی عطا فرمائیں. آمین. اور وظیفہ جو ہے وہ کمر میں جہاں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ جی اور 7 دفعہ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و حاضر، پورا یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ درد کا آرام آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہی ہو. انشاءاللہ. اور سورہ فاتحہ وہ وہ مخصوص کہتی ہے ایام پڑھنا میں چاہتی پڑھ ہیں تو سکتے ہاں اذکار کے طور پر ذکر کے طور پر کر لیں، پڑھ لیں. کر لیں. ٹھیک ہاں جی. تلاوت کے طور پر کریں گی جی. تو تلاوت ان دنوں میں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اذکار کے طور پر صبح شام کو پڑھتی تھی تو وہ پڑھ لیں، یا کسی کو دم کرنا تو کر لیں. آہستہ آواز میں پڑھ سکتی ہاں ہیں، جی خاموشی پڑھ لیں، سے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تلاوت کے طور پر تلاوت کریں گے تو نہیں نہ کر کریں. سکتی. ٹھیک. بٹ سب ٹیشو لیجئے، لگتا ہے کہ کچھ آنکھوں میں معاملات ہیں، موسم بدلتا ہے، تو کچھ حالات بھی بدلتے ہیں، کچھ مزاج بھی بدلتے ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے. اچھا جی کچھ ریٹرن کوسچنز اور ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ میرے پاپا اور بھائی دونوں کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں. کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں. اچھا جی. اور ٹک ٹاک، میں سمجھ گیا اب یہ سوال کی سینس کیا ہے. اور ٹک ٹاک بھی دیکھتے ہیں اور کوئی سانگ بھی سن لیتے ہیں. گھر میں بے برکتی سی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر. نہیں حالت انہوں نے خود ہی بتا دی ہے، ان کو پتہ ہے اسی لیے تو پوچھتے ہیں. نماز کبھی کبھی پڑھتے ہیں، بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جی جس گھر کے افراد صبح کی نماز کے ٹائم سوئے ہوں تو بے برکتی تو آئے گی. شیطان جب کان کے اندر پیشاب کر کے چلا جائے گا اور آپ صبح دیر تک سوئے رہیں گے، نماز کے لیے نہیں اٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات ہوتی ہے تو شیطان 3 گریں انسان کی گدی پر آ کر دم کرتا ہے باقاعدہ اور گانٹھیں لگاتا ہے جی. اور ہر گانٹ کے اوپر لکھتا کیا ہے کہ تیری رات بہت لمبی ہے، سو جا سو جا سو جا.
جب بندہ اٹھ کے صبح اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تیسری بھی کھل جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبح نشیطن، صبح کو چست چاقو چبند اٹھتا ہے، فریش اٹھتا ہے، اور اگر نہیں اٹھتا تو تینوں گرے لگی ہوئی ہیں اور شیطان تھپکیاں دے دے کے سلائے رکھتا ہے، تو پھر کیسے اٹھتا ہے؟ خبیث النفس کسلان، پس مردہ بوجھل طبیعت کے ساتھ، سارا دن کام کرنے کو دل نہیں کرتا، اور بے برکتی ہی بے برکتی کے ساتھ اٹھا ہے، اور شیطان کانوں کے اندر پیشاب کر کے چلا جاتا ہے کہ چل جا اب سویا رہا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو ان کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں، سانگ سنتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، لیکن یہ بعد کا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ سب سے پہلے مسلمان کا کہ وہ عبادت جس کا سب سے پہلے قیامت والے دن حساب ہونا ہے وہ نماز ہے۔ ٹھیک، تو نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ رزق بھی دے گا، برکت بھی دے گا، عافیت بھی دے گا، امن بھی دے گا۔ تو پہلے نماز کا اہتمام کریں سارے گھر کے افراد، تو پھر بے برکتی کا شکوہ نہیں رہے گا۔ اچھا بڑی صاحب، جو کویسچن انہوں نے بھی کیا نا، مجھے لگتا ہے ان کو پتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ یہ میسج ان تک چلا جائے، اور دیٹ از اے ویری افیکٹو وے۔ مجھے لگا کہ بڑا کارآمد طریقہ انہوں نے اپنایا کہ ہمارے تھرو جب آپ ان تک پہنچ جائے تو شاید عمل کرنے لگ جائے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی جان کیا حال ہے؟ الحمدللہ طارق صاحب جڑا والا سے آپ نے کال کی، شکریہ کال کرنے کا۔ پوچھ لیجئے سوال آپ۔ حضور مفتی صاحب خدمت عرض یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے درسن میں مکمل کیا ہے، قرات وغیرہ بھی پڑھی ہے، ایک چھوٹی سی مسجد میں امامت خطابت کے فرائض پر انجام دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ میرا تھوڑا سا نظر کا مسئلہ ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جب تنخواہ کم ہو تو دوسری جگہ پہ میں ٹرائی کرتا ہے، تو کافی جگہ پہ میں نے ٹرائی کیا ہے، وہ آگے سے یہی کہتے ہیں جی وہ جی آپ کا نظر کا مسئلہ ہے۔ تو حضور اس کے بارے میں کیا علماء کرام عوام کو اویئرنیس کیوں نہیں دیتے کہ جی نابینا آدمی ہے یا اس کی نظر کمزور ہے، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نابینا صحابہ کرام کو خود اپنے ہاتھ سے مصلی امامت پر کھڑا کیا تھا، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ جزاک اللہ۔ طارق صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بالکل نہیں دیکھ پاتے یا دیکھنے میں دشواری ہے؟ سر ویک ہے نظر، میری نظر ویک ہے۔ کتنی ویک ہے؟ یہ بچپن میں کم تھی، اب کچھ زیادہ ہوئے، لیکن الحمدللہ ڈیوٹی دینے میں بالکل 100% بلکہ 200% میں بالکل ایگزیکٹ فٹ ہوں۔ اچھا چلے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و شفا دے۔ آپ نے کال کی، شکریہ، میں بھی جواب لیتا ہوں۔ سر فرمائیے اس بارے میں۔ یہ بڑا افسوسناک رویہ ہے کہ ہمارے ائمہ مساجد، ہمارے خطبہ، ہمارے قراء حضرات کی تنہائیں بہت تھوڑی ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کم از کم تنہا اس دور میں کسی قاری قرآن کی، کسی امام مسجد کی کتنی ہوگی؟ نہیں آئیڈیا بٹی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمارے نمازیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اس دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، ابھی بھی ایک امام کی تنہا 6000 ہے۔ اللہ اکبر۔ قابل افسوس نہیں ہے؟ یقیناً ہے، یقیناً ہے کہ جس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کو ہم اپنا استاد مانتے ہیں، جس کو اپنا رہنما مانتے ہیں، اور جس کے بارے میں ہماری یہ توقع ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے جانے سے پہلے مسجد میں موجود ہو، جی، مسلے پر کھڑا ہو۔ اور آج کل تو ڈیجیٹل گھڑیاں آئی ہیں، جیسے ہی وہ ٹیں کی آواز آتی سب کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے بھی نہیں امام ہے کہ نہیں ہے۔ جی، لیکن امام کو موجود ہونا پڑتا ہے۔ ان تمام پابندیوں کے باوجود امام کی تنہا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو بہت زیادہ دیں گے وہ 30-25-30، وہ بھی ریزنیبل، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی ریزنیبل نہیں ہے آج کے دور میں۔ 25-30 ہزار میں گھر کا ذرا بجٹ بنا کر دکھائیں مجھے، اور پھر باتیں بھی کرتے ہیں۔ بھی اگر نظر کمزور ہے تو وہ کیا ہے؟ حافظ ہے، قاری قرآن ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے آپ کو، اور کیا چاہیے آپ کو؟ آپ نے نظر کی ان کو صحیح کر کے کیا کرنا ہے؟ اگر وہ بچوں کو بھی پڑھا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھا رہا ہے، آپ کی خدمت پوری کر رہا ہے، تو پھر آپ کو کیا اعتراض کیا ہے؟ نظر کمزور ہے تو ان کا علاج کروائیں۔ ایسے اچھے لوگ بھی تو ہیں نا کہ اپنے امام مسجد کی خدمت کے لیے ان کا علاج کروا رہے ہیں، بہترین ہے، کروائیں، خدمت کریں آپ بھی۔ تو ان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا انشاءاللہ۔ اور جو بات انہوں نے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، ایک نابینا صحابی تھے، ان کو مؤذن مقرر کیا تھا،
اور کئی دفعہ جب آپ مدینہ منورہ سے باہر سفر پر تشریف لے گئے ہیں تو ان کو اپنا نائب مقرر کر کے گئے ہیں، اپنے مصلے پر کھڑا کر کے گئے ہیں کہ میری جگہ پر نمازیں تم نے پڑھانی ہیں۔ جو معذور رہ گئے، بیمار رہ گئے، مدینہ میں نہیں جا سکتے سفر پر، ان کی نمازیں عبداللہ ابن ام مکتوم پڑھایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے علاوہ ہمارے بھائی صاحب کے لیے بھی ہے کہ یہ صبر سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عرش والا فرماتا ہے کہ جس بندے کی نظر بصارت کو میں لے لوں تو میں اس کو جنت کے سوا کوئی اور عوض نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، لے جی کیا گڈ نیوز ہے تو پھر آپ بھائی کے اپنے لیے۔ بھائی کے لیے صبر کریں، حوصلہ کریں، لوگوں کے اس ظلم و ستم کو برداشت کریں، تو انشاءاللہ آپ کی جنت تو پکی ہے ہی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اور ہماری اخلاقی اور سماجی اور دینی ذمہ داری بھی ہے کہ اگر ایسے ہمارے ارد گرد لوگ ہیں ان کے لیے قدم آگے آ کے ان کی خدمت کریں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں۔ اجر ملے گا، یقین ملے گا، آخرت میں بھی تو کچھ لے کے جانا ہے، تو ابھی سے سامان باندھنا شروع کر دیتے ہیں، آخرت کے لیے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا چلوں۔ حافظ عبدالعلیم بن عبدالحمید صاحب، حافظ صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ اور میں شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر صاحب کا، بلکہ میں کہتا ہوں مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ کے بھی آنے کا جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ لے جی پروگرام تو جاری ہے، ایک وقفہ ہے، اس کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ موضوع ہے فوتگی پر کھانا کون دے گا، ہے نا ایک سوالیہ نشان۔ ملتے ایک بریک کے بعد۔